अस्सलाम वालेकुम। मीडिया बाहर के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। आज भी काफ़ी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिन पे गुफ्तगू की जाएगी। उस मकसद के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाज़ सलीम साहब। जी फ़ाज़, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जो आज इस मौजू पे बात करना चाहते हैं कि शौकत खानम का बेटा, मुझे तो ये नाम उनके जो असल नाम उससे ज़्यादा पसंद आया। इसमें एक बड़ी डिग्निटी, ऑनर और एक अचीवमेंट का साथ बहुत सारा इसमें उनका एक अचीवमेंट का जिक्र है। तो उनका मुस्तकबिल क्या है, सियासी और वैसे भी अदरवाइज, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। सबसे पहले तो ये बात है कि आप देखें, जैसे हमारा मज़हब कहता है कि क़यामत वाले दिन लोग जो है वो अपनी माओ के नाम से उठाए जाएंगे। तो ये जिसने भी ये नाम दिया है, इनका ज़िंदगी में वो नाम, ज़िंदगी में वो नाम दिया है। और यानी आप देखें वो खुश नसीब माएँ होती हैं जिनके ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। देखें उनका तो मैंने देखा है तकरीर में, वो तकरीब में खिताब कर रहे थे, उन्होंने अपना नाम कासिम का वालिद पाबंदी लगने के बाद कहा, लेकिन कुदरत को और कुछ मंजूर है। उन्होंने कुदरत का ये है कि वो कासिम के बाप की बजाय शौकत खानम के बेटा, वो ये तो बड़ा इसमें एक ऐसी कैफियत पैदा हुई, उसका तो जिक्र भी नहीं, समझ नहीं आ रही किन अल्फाज में किया जाए। देखिए शौकत खानम, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि शौकत खानम जो है वो इमरान खान ने रहती दुनिया तक अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया, और लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी माँ के गुजर जाने के बाद, माँ बाप के बाद कुछ ऐसा सत्ता जारी कर सकें। लेकिन इमरान खान ने जो किया है तो वो तो आप देखेंगे, वो तो आप उस पर यानी वन कैन फील जेलस, और इससे ज़्यादा नहीं, मैं तो प्राउड फील करता हूँ। अल्लाह हमें भी कोई ऐसी हिम्मत इस्कामत देगा, हम भी कोई चलो उस लेवल का नहीं, कुछ ना कुछ तो अपने वालिदैन के नाम से मंसूब करके आने वाले वक्त में उनका नाम रोशन करें। कोई किरदार के वाले से लोग कहें कि बड़ी अच्छी तरबियत की वालिदैन ने, तो इन्होंने तो कारनामा अंजाम दे दिया, दुनिया की हिस्ट्री में एक मुख्तलिफ काम किया। बिल्कुल आप विश कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो उसमें यानी एक जेलसी भी आती है ना कि ऐसा भी बेटा था कि जिसने इतना कुछ कर दिया। और आप देखें वहाँ पे बेसिकली होता है क्या है, ये उसकी देखें, हमारे पे जब कोई मुश्किल वक्त आता है ना किसी पे भी एज अ मुसलमान, तो हम फौरन, हमें क्या है कि लोग हमारे साथ वाले क्या कहते हैं, और हम हमारे अंदर क्या सोच आती है कि हम सदका दें ताकि ये बला टल जाए। इमरान खान जब सो भी रहा होता है तो आप देखें शौकत खानम में किसी ना किसी गरीब का इलाज हो रहा होता है, और अल्लाह ताला आप देखेंगे उसके देखेंगे तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान जैसी कंट्री तो अलग बात है। प्रोग्रेसिव दुनिया की जो बड़ी मईशतें हैं, वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का कैंसर का मुफ्त इलाज करने वाला कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं जो 70% जो मरीजों का इलाज मुफ्त करता हो, अद्वियात भी देता हो। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसी चीज होना ही बड़ी एक, बिल्कुल आप पाकिस्तान में की ब्लेसिंग, आप 2 और बन रहे हैं यूनिवर्सिटी, लेकिन कतई नजर उस चीज वो तो एक है स्टैब्लिश, लेकिन आगे मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे मोहसिन पाकिस्तान के साथ हमने कसूर क्या किया। मुझे वो याद आ रहे अल्फाज जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के, उन्होंने कहा आपकी जिंदगी में कोई एक पछतावा, सेलिम डाइस साहब ने उनका जो बड़ा मरूफ प्रोग्राम उसमें इंटरव्यू किया, उसने कहा कि इस कौम के लिए काम करना, या इस कौम के लिए एक काविश करना और इनको एक इनाम देना और इनको एक नाकाबिल तस्खीर बनाना कौम, और इस कौम के लिए काम करना, उन्होंने कहा कि मुझे सबसे बड़ा अपनी जिंदगी का रिग्रेट है। तो मेरे लिए वो बड़ी शर्म का मुकाम था। तो आज इमरान खान के साथ भी हम वही काम नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल वही काम नहीं कर रहे, और डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ भी नहीं किया। आज भी वो कौम के हीरो हैं, शायद चंद लोगों के हीरो ना हो, वो ऊपर ताकतवर लोगों के हीरो तो सबके ही हैं। मैं तो उनकी बात बता रहा हूँ, उनको ये रिग्रेट था, उन्होंने उनके साथ सलूक ऐसा अच्छा। देखिए उन्होंने मायूसी में एक बात कह दी ना, लेकिन एज अ मुसलमान हमारा ये ईमान है कि असल दुनिया जो है वो शुरू होनी है इसके बाद, जब हमने मर जाना है, जब हमने कब्र में जाना है, तो सजा और जजा उधर मिलनी है। सजा और जजा का फैसला तो वो होना है, बाकी तो सब आर्जी है। किसी को इधर एक आप देखें ना, एक बंदा शहीद होता है, उसको यहाँ पे डीएचए में प्लॉट मिल जाता है, उसको यहाँ पे अस्की में घर मिल जाता है। नहीं देखे ना, वो जो आप बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल बजा ठीक है, मुसलमान के अकीदे के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो उनकी सियासत, जो उनकी अचीवमेंट है उसको हम जिक्र करते बता रहे हैं कि जो सियासत में और जो वैसे अदरवाइज जो इस मुल्क में उनके साथ आने वाले दिनों में जो सलूक किया जाना जो अब तक हो चुका है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। देखें एक तरफ तो उनके ऊपर एक कत्ल हुआ कोयटा में, वो आपस में रंजिश, आपस में उनके खानदानों का आपस में तनाजा था, दुश्मनी थी, जो भी मामला थे उसके, तो मुख्तलिफ वकला बरादरियां उसकी गवाही दे रही हैं। तो यहाँ पे तर्जुमान वज़ीर आज़म ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ कि इसी रवैये से तो तंग आके डॉक्टर कदीर खान ने भी तो बात की ना। नहीं, मैं इस सोच से डिसएग्री करता हूँ ना। देखें बात ही होती है कि आपने गेज कैसे करना है चीजों को। आप मुझे एक बात बताएं, कायद आज़म के बारे में तो हमने सुना हुआ था ना, हम लोग तो तब पैदा ही नहीं हुए थे। हम जब से हम लोग पैदा हुए हैं या कायद आज़म के बाद
جتنے بھی لیڈرز پاکستان میں آئے ہیں کسی کے پاس یہ پاپولیرٹی تھی, کسی کی یہ عزت تھی کہ سارا سسٹم اس کے اگینسٹ ہو جائے. اس کے باوجود آپ فیس بک کھول لیں, آپ ٹویٹر کھول لیں, آپ ٹک ٹاک کھول لیں, آپ کسی پان والی دکان پہ چلے جائیں, آپ کسی ڈرائنگ روم میں چلے جائیں, یا آپ پورے پاکستان کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں, آپ بلوچستان میں جائیں, آپ کے پی کے میں جائیں, آپ جی بی میں جائیں, آپ کشمیر میں جائیں, ایک نام آپ کو کامن ملے گا اور لوگ پراؤڈ سے وہ نام لے رہے ہوں گے. وہ نام کیا ہوگا؟ وہ ہوگا عمران خان. اس انسان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. جو آپ نے مستقبل کی بات کی ہے نا, دیکھیں مستقبل دو طرح کا ہوتا ہے. جو ہیروز ہوتے ہیں نا, دو طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں لے کے جاتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ انہیں لے کے جاتا ہے ٹیپو سلطان کی طرح یا محمد بن قاسم کی طرح, اور ایک اللہ تعالیٰ کسی کو لے کے جاتا ہے, بناتا ہے اردگان. کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ چاہے دنیا میں انعام دے دے یا اللہ تعالیٰ چاہے آخرت میں انعام دے. لیکن جو چیزیں دونوں میں کامن ہوتی ہے, اگر آپ ٹیپو سلطان کی بات کریں یا آپ اردگان کی بات کریں, تو جو چیزیں کامن ہے وہ کامن کیا ہے, یا آپ بھٹو کی بات کر لیں, وہ کامن یہ عزت, وہ رسپیکٹ. تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ رسپیکٹ کے لیے جاتے ہیں, وہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں. باقی جو یہ دنیاوی تو ساری بات ٹھیک ہے, وہ تو اسٹیبلش ہو چکا ہے نا, وہ تو ہم ذکر کر چکے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیز مقام دے دیا, وہ تو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. میں دوسرا یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دوسرا کسی بھی معاشرے کا لنگر ہوتی ہے, وہ اس معاشرے کی عدلیہ نظام عدل اور انصاف کا معاملہ ہوتا ہے. ہماری عدالتیں بھی پتہ نہیں وہ طاقتور کے آگے سرنگوں ہیں یا کوئی مصلحت سے کام لے رہی ہیں. میں تو اس پہ افسردگی یا مایوسی کی طرف جانے کا, حالانکہ مایوسی کفر ہے, لیکن جو ان کا رویہ ہے وہ ہمیں مایوس ہونے پہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ آئین میں جو چیزیں واضح طور پہ لکھی ہیں, جو آئین سوشل کنٹریکٹ ہے نا, آپس میں معاشرہ چلے گا کس طرح, اور وہی توڑ دیں گے پھر تو کیوس, پھر تو جنگل کا قانون ہے. میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عدلیہ کی طرف سے بھی سوسائٹی نے بہت ان کو پذیرائی دی, لیکن جو قانون ہے, جو حکومتیں ہیں, جو ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں, وہ ان کے ذہن میں جو یزیدی اور فرعونی سوچ ہے, وہ تو کار فرمایا نا, وہ تو اپنا ہر ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہی ہے کہ جب ایک ہجوم ہوتا ہے نا, ہمارا ملک ایک ہجوم بن چکا تھا. ہجوم میں آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ قاتل کون ہے. تو یعنی ہمیں یہی نہیں پتا تھا آج تک کہ ہمارے ملک کا قاتل کون ہے, استحصال کون لوگ ہیں جو اس ہجوم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ملک کو چوس رہے ہیں, ہمارے ملک کا جو ہے وہ جڑیں تباہ کر رہے ہیں, کھوکھلی کر رہے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ اللہ کی شان یہ ہوئی ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ ایکسپوز ہونے شروع ہو گیا ہے. یہ ڈویژن جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہو گئی ہے. ایک طرف جو ہے وہ سارے محب وطن پاکستانی کھڑے ہیں آج, ایک طرف وہ کھڑے ہیں جو 75 سال سے اس سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اسی ملک سے کرپشن کر رہے ہیں, 2 نمبری کر رہے ہیں, اسی ملک سے فائدے اٹھا رہے ہیں. ان کے بچے باہر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, یہاں پہ ان کے پاس فارم ہاؤسز ہیں, یہاں پر ان کے پاس V8 گاڑیاں ہیں ان کے پاس, اور سارا کچھ ان کے لیے ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں لگتا تھا, ہم ایک میوزیکل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہوتا کیا تھا, ایک حکومت آتی تھی, فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کی حکومت آتی تھی اور ملک کے ساتھ برا ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے نواز شریف آئے گا تو ملک ٹھیک کر دے گا. پھر نواز شریف آتا تھا تو ہم کہتے تھے اب پیپلز پارٹی آئے گی تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سارے سسٹم کی جو ہے وہ پیداوار ہے اور یہ سارے انہوں نے مقابلہ کیا اور یہ کھا رہے ہیں. اب آتے ہیں جسٹس بندیال کی طرف. آپ نے جو بات, آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں میرا اس کے اندر پوائنٹ آف ویو کیا ہے, جسٹس بندیال جو ہے ان کے پاس 2-3 مہینے رہ گئے ہیں, سپتمبر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنا منہ کالا کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ کسی آپ کہہ لیں کہ سوچ کے تحت یا حکمت عملی کے تحت وہ تھوڑا سا شاید صبر کر رہے ہیں, تھوڑی سی گورنمنٹ کو ڈیل دے رہے ہیں. ورنہ وہ کیوں منہ کالا کریں گے 2 مہینوں کی تنخواہ کے لیے؟ ورنہ تو وہ دیکھیں نا, جیسا چیئرمین نیب تھا, چیئرمین نیب پہ پریشر ڈالا انہوں نے, تو چیئرمین نیب ایماندار آدمی تھا, اس نے ریزائن دیا اور وہ گھر چلے گیا. یعنی میں کہوں گا ہاف آنیسٹ تھا. اصل میں تو اس کو کھڑے رہنا چاہیے تھا, لیکن شاید اس کے اندر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی, اس کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں تھی, تو اس نے کیا کیا, بعض لوگ سسٹم کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ میرے میں جو سسٹم کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں ہے, میں کمزور ہوں, سسٹم زیادہ طاقت. بالکل. تو انہوں نے ریزائن دیا انہوں نے اور وہ چلے گئے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس بندیال نے اگر کھڑا نہیں ہونا ہوتا تو انہوں نے بھی ریزائن دینا تھا, اور نون لیگ کو کہنا تھا جی فائدہ صاحب آ جائے گا. لیکن انہی کے اس صبر کی وجہ سے, یہ تحمل, جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں, حکمت عملی کی وجہ سے باقی سب کو پھلنے پھولنے کا اور کھیلنے کا فری موقع ملا ہوا ہے نا. اب دیکھیں اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا, ترین صاحب کی پارٹی تو اس کا تو ایگزسٹنس میں آنے ہی ناممکن تھا. ادر وے اراؤنڈ ان چیزوں کو دیکھیں, کو توڑنا ناممکن تھا. میں یہ سمجھتا ہوں آپ چیزوں کو ادر وے اراؤنڈ دیکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو الگ چیز ہے. جی اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ میں شاید پردہ ڈالا ہوا ہے. یہ اگر ٹائم نہ ملتا, ایسا ڈیلے نہ ہوتا تو لوگ کیسے ایکسپوز ہوتے؟ ابھی بھی دیکھیں لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں نا, آج تک لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں.
اگر بندیال صاحب آپ جیسا کہہ رہے ہیں آئیڈیلی انہیں ٹائملی نوٹس لینا چاہیے تھا اور لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو سیف کرنا چاہیے تھا, ان کو گارڈ کرنا چاہیے تھا. ویسے ایک حد تک آپ کی کسی حد تک بات یہ درست بھی مانی جا سکتی ہے کیونکہ ان میں جتنی بھی عدالتیں ان میں کسی نے بھی ابھی تک کسی بھی 10,000 بندوں میں سے کسی کو کنوکٹ نہیں کیا. جو 2 4 8 10 20 بندے پائے گئے ہیں جو ملوث ہیں ان کو انہوں نے ملٹری کورٹ کے حوالے کیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے, لیکن وہ انہی کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن ادروائز جو میجورٹی ہے وہ تو انہوں نے غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے, یعنی شاہ محمود کو بھی چھوٹ گیا اور جتنے بھی لوگوں کو چھوڑے جا رہے ہیں دوبارہ گرفتار کرتے ہیں مختلف مقدمات میں, لیکن عدالتیں کہیں نہ کہیں کچھ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہیں. بالکل کچھ نہ کچھ ریزسٹنس دے رہی ہے. باقی جو آپ نے دیکھیں وکیل کی بات کی, جو آپ نے اس میں کہا کہ جی اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا جو ہے وہ کوئی برادری کا تنازع تھا, پہلے بھی قتل ہو چکے ہوئے ہیں. دیکھیں نون لیگ کا پرابلم کیا ہے, نون لیگ کیونکہ ایک وہ پارٹی ہے جو بالکل کبھی اسٹرگل نہیں کی, یہ ضیاء اللہ کی گود میں بیٹھ کے آ گئے. تو جب آپ اسٹرگل کرتے ہیں نا آپ کے اندر ایک قابلیت آتی ہے, آپ کے اندر آپ جب جدوجہد کرتے ہیں آپ اس سے سیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ لوگ کرتے کیا ہیں, یہ کاپی کیٹ والا کا حساب ہے. نہیں تو فائزی صاحب بینک کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھٹو والی تحریک دہرائی جائے گی جوڈیشل مرڈر والی. جی وہ میں آپ اس طرف آتا ہوں نا. دیکھیں آپ یہ دیکھیں, اگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا, آپ نے نون لیگ کی تقریروں میں نواز شریف جب ادھر تھا بھگوڑا نہیں ہوا تھا, یہ کیا کہتے تھے, یہ کہتے تھے خواتین جو ہے وہ ان پہ الزام لگاتے تھے کہ 2 نمبر خواتین جلسوں میں جاتی ہے. آج آپ نے دیکھا مریم نواز کل باغ میں جلسہ کری تھی, کل یا پرسوں, اس میں نے دیکھا کہ خواتین بھی آئی ہوئی تھی. وہ خواتین آنا تو دور کی بات ہے, وہ تو مریم نواز خود بھی ایک خاتون ہی ہے نا. وہ جا کے بندوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے وہ جو ہے وہ خطاب کر رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, اس کے کپڑے بھیگ رہے ہیں لیکن وہ خطاب کر رہی ہے. پھر آپ نے دیکھا یہ کہتے تھے ان کے تو جلسوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ گانے ناچ گانا ہوتا ہے. پھر ہمیں دیکھنے میں کیا ملا, پھر نون لیگ نے کاپی کی. سمارٹ ہیں جو یہ انہیں لگتا ہے نا جس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے, جو اچھی چیز ہے, یہ اس کی فوراً کاپی کر لیتے ہیں. پھر نون لیگ نے اپنے بھی ترانے بنا لیے. آج آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کا کوئی جلسہ ایسا ہوتا ہے جس میں نون لیگ کے ترانے نہ چل رہے ہو. آپ تو فضل الرحمان کی پارٹی میں جی وہ نون لیگ کا چل رہا تھا, یہ شیر ہمارا اور پتہ نہیں کون سے ترانے چل رہے ہوتے ہیں. پھر میں نے اس دن دیکھا مریم نواز کو عمران خان جب بھی نکلتا تھا اس نے نیا کلچر شروع کیا کہ وہ پاکستان کا جھنڈا پکڑتا تھا. اس نے اپنے ورکرز کو کہا کہ پاکستان کا جھنڈا لے کے آیا کرو. اس دن مریم نواز نے بھی کہ ہاڑی گئی ہوئی تھی, اس نے پاکستان کا جھنڈا پکڑ لیا. تو یہ بیسیکلی اپنا عقل جو ہے نا استعمال نہیں کرتے, یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ بھٹو کو انہوں نے دیکھے, پہلے نمبر پہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جی بھٹو کو جیل میں ڈال کے اس کی پارٹی ختم کر کے تو فائدہ ہو گیا تھا, اور ہمارے باپ ضیاء الحق نے ہمیں حکومت میں لے آیا تھا. تو اس باری پہلا انہوں نے یہ اٹیمپٹ کی, عمران خان کو یہ کرنے کی کوشش کی. پھر بعد میں نے یاد ہو اس کو تو قتل کے مقدمے میں پھانسی ہوئی تھی, تو عمران خان کو بھی قتل کے مقدمے میں پھانسی ہونی چاہیے. تو پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک وکیل مرڈر ہوا. اچھا اب مزے کی آپ بات, ضلع شاہ صاحب نہیں وہ کام اچیو ہو سکتا تھا, وہ نہیں اچیو ہو سکتا تھا. ضلع شاہ میں تو انہوں نے خود پھنسنا تھا. کیونکہ دیکھیں ایک اور بات ہے نا, جب کوئی بندہ مرڈر ہوتا ہے, بھٹو کے کیس میں بھی یہ ہوا تھا, تو پہلے تو آپ نے قاتل کو پکڑنا ہے نا. قاتل جب پکڑا جائے گا آپ نے ثابت کرنا کہ یہ قاتل تھا. پھر وہ گواہی دے گا جی میں نے اس بندے کے کہنے پہ قتل کیا, اس نے مجھے پیسے دیے تھے یا جو بھی ریزن تھی. تو وہ تو پھر یہ خود پھنستے. تو وکیل مارنے سے تو کچھ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, موٹیو اور انٹینٹ ہی ثابت نہیں ہوتا, انٹینٹ ہی ثابت نہیں ہوتا نا. دیکھیں یا تو آپ کہیں کہ جی وہ وکیل جو تھا وہ مر گیا تو اب کوئی اور وکیل یہ مقدمہ نہیں کر سکتا. ایک تو وہ مقدمہ فضول سا مقدمہ تھا. دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ کوئی بھی وکیل کر سکتا ہے, وہ نہیں کرے گا تو دوسرا کر دے گا. عمران خان نے اگر مروانا تھا تو وہ جج کو مرواتا, جس جج نے ہیئرنگ کرنی تھی, نہ کہ وہ وکیل کو مرواتا. تو اتنا تو کوئی اسٹوپڈ نہیں ہوتا. تو اصل میں دیکھیں یہ تو, اور دوسرے نمبر پہ نون لیگ کو کیوں یہ سمجھ نہیں آتی. میں کہتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی نا فائز عیسیٰ کی, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں فائز عیسیٰ, عطر من اللہ اور جو نون لیگ کے باقی جتنے بھی ججز ہیں جو نون لیگ کے جالے ہیں ان کو بھی آپ بٹھا دیں, وہ کبھی بھی عمران خان کو اس کیس میں پھانسی نہیں دیں گے. کیونکہ ضیاء اللہ کا سارے دیکھ چکے ہوئے ہیں. اس میں بعد میں ججوں نے معافیا مانگی تھی. ججوں کا منہ جب کالا ہوا تھا, ضیاء اللہ تو مر گیا تھا, وہ تو پتہ نہیں کتنے دفن ہو گیا تھا. تو بعد میں ججز پھنسے تھے, وہ معافیا مانگتے پھرتے تھے. وہ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ہم وہ جج ہیں جس نے ضیاء اللہ کو پھانسی دی. ان کے بچے یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ہم اس جج کی اولاد ہیں. آج ادھر مجھے بتائیں, جو جن ججز نے بھٹو کو پھانسی دی تھی کوئی ان کو جانتا ہے؟ ان کی اولاد کو کوئی جانتا ہے؟ آج کسی بندے کا نام ہے, کوئی ٹی وی میں آ کے یہ کہتا ہے کہ جی میں اس کا بیٹا ہوں؟ نہیں وہ تو کسی نا خام خیالی میں آگے کوئی نہ کوئی کاوش تو کر ہی رہے ہیں. وہ کاپی وہ دیکھتا ہے کوئی مل نہیں رہا تو ٹمک ٹوئیاں مارے میں تیر چلا رہے ہیں. میں دوسری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ترین صاحب والی پارٹی سنا ہے کہ کل پرسوں انہوں نے نام لانچ کرنا ہے, سارا صدارتی عہدے وغیرہ بھی دینے ہیں, 100 بندوں نے شامل بھی ہونا ہے. اس پہ کیا وہ کیا صورتحال؟ دیکھیے اصل میں مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ سم ترین جو ہے نا اتنا بے وقوف انسان نہیں ہے. وہ کہ نا کہ بلیک میلنگ میں آ رہا ہے, جیسے ہم نے فیصل وارڈا کے کیس میں دیکھا ہوگا. فیصل وارڈا نااہل ہو گیا, پھر اس کے بعد فیصل وارڈا نے کچھ طاقتور حلقوں کے لیے کام کیا, پریس کانفرنس کی,
اس کے بعد جو ہے نا سپریم کورٹ نے اس کی نیالی ختم کر دی. وہ بھی ایک جوک تھا جس طریقے سے نیالی ختم کی. انہوں نے کہا جی آپ سینیٹرشپ سے ریزائن دے دیں, اس شرط پہ ہم نیالی ختم کر دیتے ہیں. یہ بلا کیا بات ہوئی؟ ایک بندہ یا نااہل ہے یا نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو پھر وہ سینیٹرشپ سے کیوں ریزائن کرے؟ ہر چیز میں ایسے ہو رہا ہے نا. میں آپ سے اگلا کوشچن اسی بارے میں پوچھنا ہے. اچھا اب ترین کے بارے میں آتے ہیں. ترین کیونکہ نااہل ہے اسمبلی سے, اب وہ جب تک اہل نہیں ہوتا وہ نہ کوئی عہدہ لے سکتا ہے نہ وہ ایون الیکشن لڑ سکتا ہے. تو ترین کا مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ بھئی تم عمران خان کی پارٹی کو توڑو, کیونکہ دیکھیں ترین, علیم خان یہ بڑے دلیر ہیں پیسہ خرچ کرنے میں. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم پیسہ لگائیں گے, کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ پیسہ لگائیں گے تو یہ لوگ بندے کچھ توڑ لیں گے. بندے توڑ کے ترین کو یہ لالچ ہے کہ میری شاید نااہلی ختم کروا دیں گے وہ طاقتور لوگ. اچھا اب آپ پارٹی کی طرف سے ہیں, سو فار جو لوگوں نے ان کو جوائن کیا ہے وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی عقل مند بندہ ہوتا ہے نا وہ پارٹی میں ان کو لینے سے ویسے ہی انکار کر دیتا. فار ایگزامپل فردوس عاشق عوان, علیم خان, جو لوگ جن کا اپنے حلقے میں اثر رسوخ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا علیم خان اسی لاہور سے لڑتا ہے, گڑھی شاہ میں آپ جائیں, گڑھی شاہ میں علیم خان اور نون لیگ نے مل کے الیکشن لڑا, اس کے باوجود یہ پی ٹی آئی کے بندے سے بری طریقے سے ہارے. اگر علیم خان کا اپنا کینڈیڈیٹ ہوتا, نون لیگ کا اپنا کینڈیڈیٹ ہوتا تو علیم خان کے ضمانت ضبط ہو جاتی. اسی طرح فردوس عاشق عوان ہے, اس کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ پارٹی میں ایک دبا ہے اور ریزرو سیٹس پہ آ سکتی ٹھیک ہے. ہے, تو فردوس عاشق عوان کو آپ دیکھیں وہ 3 میں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو جناب فضل الرحمان ہے نا, آج عمران خان, فضل الرحمان اگر عمران خان کے آگے پاؤں پڑ جائے اور عمران خان فضل الرحمان کو شامل کر لے تو کے پی کے میں عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھنے کی بجائے کم ہو جائے گی. اسی طرح ترین نے جو لوگ شامل کیے نا وہ تو چلے ہوا کارتوس ہے اور ان کا معاشرے میں ایک برا نام ہے. تو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک پہلے نمبر پہ یہ بات ہوتی ہے کہ ان کا ووٹ ہو, ووٹ تو نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ چلے اچھا ریپوٹیشن تو اچھی ہو نا, کچھ لوگ جناب سراج الحق ہے, سراج الحق کا ووٹ بینک تو نہیں ہے لیکن ریپوٹیشن اچھی ہے. دوسرے نمبر پہ ایک اور بات ہے, آپ دیکھیں اگر ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ دیکھا جائے تو کینڈیڈیٹ کیوں اس پارٹی کی طرف جائے گا جو ایک بیگیج ہے. ترین کا بیگیج ہے اس کے اوپر نواز شریف اور زرداری, اس کے بغیر, اس کی بھیک, اس کی زکوٰۃ کے بغیر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہ ایسی ہے ترین جو ہے نا وہ بندہ ہے کہ جو الیکشن میں اس کو بھیک چاہیے نواز شریف کی. نواز شریف اس کو فار ایگزامپل اون چودھری کو, علیم خان کو, اگر نواز شریف ادھر ٹکٹ دے دیتا تو وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوں گے. اگر وہ ٹکٹ نہیں دیتا تو وہ تو الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہیں ہے. ایک یونین پرسن تو دور کی بات ہے, ایک وارڈ نہیں جیت سکتے. تو یہ ایک سب ڈرامہ چل رہا ہے. اور میں نے آپ سے وہی کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو نے شاید ہمارا صفائی کرنی تھی ہمارے معاشرے کی, تو ہمارے سسٹم کے جو رولنگ ایلیٹ تھی اور وہ جو گندے انڈے تھے وہ ایکسپوز ہوئی جا رہے ہیں. دیکھیں نا آپ نے ابھی وہ اس کا ذکر کیا کراچی والے فیصل واڈا کا کہ اس کی نااہلی ختم ہوگی. بالکل سملر کیس یہاں پہ خواتین کا, اس کا تھوڑا میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عمران خان نے اپنی تقریر میں بھی کہا, یہ ذکر کیا ہے کہ یہ اس طرح کا ظلم جو کلیکٹیو, جو کولیٹرل ہوتا ہے کہ ایک سوسائٹی میں مثال کے طور پہ میں یا آپ کے اوپر کوئی الزام ہے, میں اگر نہیں مل رہا چھپا ہوا روح پوش ہوں جیسے مہاد اظہر ہیں یا میاں اسلم اقبال ہیں لاہور کے, یا اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنما جو اپنا کے پی کے میں مراد سعید ہیں, وہ نہیں مل رہے, چھپے ہوئے ہیں, تو ان کے گھروں میں جا کے ان کے والدین کو, ان کے بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, ان کے کاروباروں پہ کر رہے ہیں. تو پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ خواتین کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. تو ایسے تو یا تو اسرائیل کرتا ہے آج کے دور میں, یا کشمیر میں وہ کرتے ہیں کشمیریوں کے خلاف, اسرائیل میں وہ فلسطینیوں کے خلاف کرتے ہیں. تو یہ کیا طریق دہرائی جا رہی ہے. یا اگر ماضی میں دیکھیں گسٹاپو میں جو کرتے تھے, وہ ہٹلر کی جو نازی پارٹی تھی وہ ایسے کرتے تھے, یا رشیا میں کچھ عرصے کے لیے اسٹالن کے دور میں ایسے ہوا ہے. تو آج ہم کیا روایت قائم کر رہے ہیں. اور ساتھ کل میں وہ صنم جوید ان کی کارکن ہے پی ٹی آئی کی, ان کے والد کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ پیغام بھجوایا جا رہا ہے, اگر صنم جوید معافی نامہ لکھ دیں مریم کے نام اور معافی مانگ لیں جو انہوں نے ان کے سامنے زد و کوب کیا, یا جو ویڈیوز بناتی رہی ہیں, جو ان کو تانا زنی تنقید کرتی رہی ہیں, سارے گناہ معاف کر دیں گے. یعنی کہ یہ کیسا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے انہوں نے ان کی نااہلی ختم ہوئی, یہاں پہ اگر وہ معافی نامہ لکھ دیں تو اگر وہ یہ جلاؤ گراؤ میں ملوث ہے وہ کیسے معاف ہو جائے گا. یا تو ان کو کنوکٹ کریں, ان کو چارج شیٹ کریں, ان کو سزا دیں اس کے مطابق اگر ثبوت سامنے آتے ہیں, ورنہ معافی کیسے مل جائے گی. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ ایز اے ہول کس طرف جا رہا ہے. دیکھیں وہی بادشاہت قانون ہے, جنگل کا قانون ہے کہ ہماری ملکہ کے خلاف جو ہے وہ گستاخی کی ہے, ملکہ سے معافی مانگ لیں تو سب 7 خون معاف ہے, ورنہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. دیکھیں یہ چیز جو ہے نا اب اسٹریٹجی چل نہیں سکتی, بلکہ آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا نا. آپ مجھے بتائیں, آپ لاہور جو نون لیگ کا ایک گڑھ تھا, آپ مجھے بتائیں اس کی کسی گلی میں چلے جائیں, کسی دکان میں چلے جائیں, کسی ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں, کسی ڈرائنگ روم میں چلے جائیں, آپ کو نواز شریف کا نام لینے والا بندہ نہیں ملتا. کوئی اکا دکا ملتا ہے تو وہ بھی شرماتے ہوئے کہتا ہے, اور شرمندہ ہوتا ہے وہ, اور وہ بھی بتا ہی نہیں پاتا کہ میں نواز شریف کا سپورٹر ہوں. دیکھیں وہ پرانے زمانے میں یہ اسٹریٹجی اس لیے کامیاب تھی. ہوتا کیا تھا,
وہ جو کہتے ہیں نا جنگل کا قانون، کیا ہوتا تھا کہ ایک کسی دور دراز دیہات میں ایک بندے کو کسی نے سٹک ماری، وہ بات ایک سے دوسرے بندے تک پہنچی، دوسرے سے تیسرے تک پہنچی، اور اینڈ میں پہنچتے ہوئے ایسے پہنچے کہ پتہ نہیں اس کی ٹانگیں کاٹ دی. لوگوں کے اندر خوف و ہراس تھا کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا، میڈیا کنٹرول تھا. ہٹلر کے دور میں اور باقی سارے دوروں میں یہ اب جہاں بھی بادشاہ تھی میڈیا کنٹرول تھا، بات کوئی کر نہیں سکتا تھا. آج کل ہر کوئی آزاد ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. انہوں نے یہ سارا کچھ ظلم تو لوگوں پہ کیا ہے، بجائے وہ ان کی فیور میں جانے کے کہ لوگ ڈر جاتے، لوگ خوف میں آ جاتے، وہ الٹا ان کے خلاف چلے گیا. عمران خان کی مجھے آپ بتائیں ہر سرویز میں پاپولیرٹی بڑھی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ اس کی پاپولیرٹی تو بڑھ گئی ہے. میں نے آپ سے کہہ رہا کہ نون لیگ والے یہ ڈفر لوگ ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی نا تو یہ لوگوں سے جب سرویز کرواتے تو یہ پھر کوئی اور اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے. وہ کہتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہو رہی. دیکھیں بزنس میں، پالیٹکس میں یہ رول ہوتا ہے کہ آپ ایک فیصلہ لیتے ہیں، آپ نے اس میں ضد نہیں کرنی ہوتی. اگر وہ فیصلہ آپ کے خلاف جا رہا ہوتا ہے تو آپ اس میں فوراً یو ٹرن لے لیتے ہیں تاکہ کوئی نئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرے. یہ اسٹریٹجی تو کورس کریکٹ کرتے ہیں نا کہ یہ تو کامیابی نہیں دے رہی، جو ریزلٹس جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو رہے، تو کوئی نئی حکمت عملی بنائے. یہ پرانے اسکرپٹ کو دوبارہ اور یہ میں نے ایک دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ایک دفعہ یہ ہمارے حلقے میں ایک یونین کونسل لیول پہ دیکھا. ہمارے یونین کونسل کا الیکشن تھا، دو چیئرمین آپس میں کھڑے تھے، ایک نون لیگ کا تھا ایک پی ٹی آئی کا تھا. نون لیگ جو تھا وہ نون لیگ کی اس ٹائم گورنمنٹ تھی، اور وہ جو تھا چیئرمین وہ سٹنگ ایم پی اے کا بھائی تھا، ساری طاقت ان کے ساتھ تھی. ہوا یہ کہ جو دوسرا والا بندہ تھا جو پی ٹی آئی کا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھا، وہ کیمپین کر رہا تھا اپنے چیئرمین کے لیے. تو نون لیگ والے کو یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ نہ میرے خلاف کوئی اٹھ کیسے گیا ہے، وہی بادشاہ مائنڈ سیٹ. اس نے کیا کیا، اس نے جو پی ٹی آئی کا ایم پی کا کینڈیڈیٹ تھا، لوگوں کے اندر خوف و راز پیدا کرنے کے لیے اپنے گارڈ بھیجے اور اس کو سرے عام تھپڑ مارے ایم پی اے کو، کہ لوگ ڈر جائیں گے. لوگ کہیں گے جی جب ایم پی کے کینڈیڈیٹ کو تھپڑ پڑ گئے تو پھر ہم کس کھیتی مولی ہے تاکہ ہم ڈر جائیں. اچھا اسے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے گھروں پہ نون لیگ کے فلیکس لگوا لی، لوگ ڈر گئے، واقعی میں ڈرے بظاہر. جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھا وہ ایف آئی آر کٹوانے گیا، وہ عمران خان صاحب کی طرح، وہ جو ایس ایچ او تھا اس نے ایف آئی آر کاٹنے سے انکار کر دیا، کیونکہ فائرنگ بھی بعد میں ہوئی، لوگوں پہ لوگوں کی گولیاں بھی لگی، انکار کر دیا. جب الیکشن ہوئے، الیکشن کا رزلٹ نکلا تو وہ ضمانت ضبط ہو گئی نون لیگ کے چیئرمین کی. ہوا کیا کہ لوگوں نے جو غصہ تھا وہ ووٹ کے ذریعے نکالا. لوگوں نے فلیکس تو لگوائی ہوئی تھی اور ووٹ عمران خان کو تو نہیں دیا، جو چیئرمین تھا اس کو لوگوں نے ووٹ دیا. تو لوگوں نے تو ہمارا سسٹم یہ ہے، ہمارا جو پنجابی کلچر بھی ہے نا، جو سب سے آپ دیکھیں بزدل سب سے قوم جو ہے نا وہ پنجابی ہے، طاقت کا اثر قبول کر لیتے ہیں. اس کی بھی دیکھیں تو جو اس کا ہماری فلموں میں جو ہمیں ہیرو دکھایا گیا وہ مولا جٹ، اور یعنی آپ اس طرح کے لوگ جو تھے، یعنی کہ ساری جو سارے بزدل معاشرہ ہوتا ہے اس میں سے ایک بہادر کھڑا ہوتا ہے تن تنہا، اور ریزسٹنس اور ریبیلیس کا وہ سمبل ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورا گاؤں کو جو ہے وہ ڈاکو لوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ بار بار ایک اکیلا نکلتا ہے، اکیلا نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے ان کے خلاف اور لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو ہمارا یہ کلچر ہے. آج لوگ اگر آپ لوگوں سے سنیں تو سب سے زیادہ لوگ عمران خان کی کیا تعریف کرتے ہیں، کھڑا ہوا وہ کہا کلہ ہی کھلوتا ہے. یہ بات کہتے ہیں نا پنجابی لاہور میں سڑکوں میں، کلہ کھلوتا ہے اور مرد ہے کلہ کھلوتا ہے. یہ لوگ بات اس کی کہہ رہے ہیں. تو نون لیگ کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے نا اس کو ریوائز کرنی چاہیے. آپ لوگ خوش نہ ہو. یہ وہ کینڈیڈیٹ کی طرح جو کینڈیڈیٹ تھا وہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ ہر گھر کے اوپر میری فلیکس لگی ہے. نہیں، اب آپ نے یونین کونسل کی بات کی، اسی سے آگے بات کو بڑھاتے ہیں. آج کی آخری جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اب کراچی میں بھی یونین کونسل کا وہ اب چیئرمین آنا ہے، کراچی کا میئر آنا ہے. تو اس پہ وہ نمبر تو پی ٹی آئی کے اور جو جماعت اسلامی ہے ان کے مشترکہ کینڈیڈیٹ کے کافی زیادہ 30-40 کا فرق ہے. تو کہہ رہے ہیں جی اللہ پیپل پارٹی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میئر ہوگا. یہ اصل میں اخلاقیات یہ بھی اللہ کی شان ہے. ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبر کم ہے لیکن ہوگا ہمارا. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان میں عورت مارچ والا لوگ اور یہ جو خواتین کی این جی اوز بنی ہوتی تھی یا لبرل جو لوگ تھے، وہ ہمیشہ کس کی بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے تھے؟ بلاول کی. جی یہ بڑی پروگریسو پارٹی ہے، یہ ہمیشہ اصولوں پہ چلتی ہے، یہ اصولوں کی بات کرتی ہے. وہ تاریخ انہوں نے دیکھی نہیں تھی. وہ بھٹو کے دور میں جو ظلم ہوا تھا وہ اس کی بات نہیں کرتے تھے. اس کو جو کہتے ہیں پروجیکٹ بلاول، اس کو پریزنٹ کرتے تھے. اللہ کی شان یہ ہوئی ہے کہ صرف ایک میئر کا الیکشن ہے جو میٹر ہی نہیں کرتا. اس میں بھی پہلے انہوں نے ٹکا کے دھاندلی کی، دھاندلی سے بھی یہ نہیں جیت پائے. اب پیپلز پی ٹی آئی اور جو ہے وہ جماعت اسلامی وہ ملا کے ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے. پی ٹی آئی نے ادھر عقل مندی کی کہ انہوں نے کہا جی ہم اس کے میئر کی حمایت کرتے ہیں. اب ان کے ووٹ بنتے ہیں 193 194، یہ سب بھی اکٹھے ہو جائے ان کے ووٹ بنتے ہیں 172 163 163 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب
اصول کیا کہتا ہے؟ اصول تو یہ کہتا ہے کہ جو مجیب الرحمان والی بات آتی ہے کہ جو مجیب الرحمان کے اگر ووٹ زیادہ ہے تو جمہوریت اسی کا نام ہے کہ وہ الیکٹ ہو، نہ کہ آپ طاقت کا استعمال کریں. تو اس ٹائم جو بھٹو نے کیا تھا، اب وہ بھٹو کی پارٹی اولاد کر رہی ہے. اب آپ طاقت کا بیسیکلی وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ 9 مئی کو ادھر بھی جیسا نون لیگ پنجاب میں استعمال کر رہی ہے، وہ وہاں پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو چیئرمین ہوں گے ان کو گرفتار کر لیں گے، ڈرائی دم پہ آئیں گے اگر وہ مان گئے. بہت سارے تو ابھی حلف نہیں اٹھا سکتے تو نمبر ہی پورا نہیں ہوگا، تو یہ ان کچھ خرید لیں گے. یہ ان لبرلز میں اگر کوئی حلال کا خون ہے نا، ان لبرلز میں یا ان صحافیوں میں جو حامل میں جیسے تو منافق ہے نا، وہ تو اس کا باپ سے چلا آ رہا ہے اس کے اندر ڈی این اے میں، اس کو تو مجھے نہیں لگتا ہدایت کی کوئی گنجائش ہے. لیکن جو اچھے لوگ ہیں وہ اس میں سوچیں. آپ جس کو پروگریسو پارٹی بنانے کی آپ کوشش کرتے تھے، تو جمہوریت میں تو رائٹ ہے نا اس پارٹی کا جس کے پاس ووٹ زیادہ ہو. طاقت کا استعمال کر کے دبا کے لوگ تو کبھی بھی نہیں دبتے. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ملک کا ہوتا ہے. تو آپ پھر یہ پارٹی پھر ملک کا نقصان کرنا چاہ رہی ہے. تو اب آئی ہوپ کہ وہ لوگ اس پہ آواز بلند کریں گے. جی ناظرین، آج کی گفتگو آپ نے ہماری سماعت فرمائی. اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی آراء کا اظہار کیجیے اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نے کے پاس.